नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िब्लतिहिमुल्लती कानू अलैहा क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन नासि व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा वमा जअलनल क़िब्लतल लती कुन्ता अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यनक़लिबु अला अक़िबैहि व इन कानत लकबीरतन इल्ला अलल लज़ीना हदल्लाहु वमा कानल्लाहु लियुज़्यिअ ईमानकुम इन्नल्लाहा बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सूरह बकरा की दो आयत सिर्फ आपके सामने तिलावत की हैं, आयत नंबर 142 और 143। जैसा कि हम पिछली दफ़ा बात कर चुके हैं कि सूरह बकरा का ये दूसरा सिपारा है, अलिफ लाम मीम के बाद ये दूसरा सिपारा है सूरह बकरा में। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, नादान लोग ज़रूर कहेंगे कि इन्हें क्या हुआ कि पहले जिस क़िबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे उससे यकायक फिर गए। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो मशरिक़ और मग़रिब सब अल्लाह के हैं। अल्लाह जिसे चाहता है सीधी राह दिखा देता है। और इसी तरह तो हमने तुम मुसलमानों को एक उम्मत वसत बनाया है ताकि तुम दुनिया के लोगों पर गवाह हो और रसूल तुम पर गवाह हो। पहले जिस तरफ तुम रुख करके नमाज पढ़ते थे पहले जिस तरफ तुम रुख करते थे उसको तो हमने सिर्फ ये देखने के लिए क़िबला मुक़र्रर किया था कि कौन रसूल की पैरवी करता है और कौन उल्टा फिर जाता है। ये मामला था तो बहुत सख्त, मगर उन लोगों के लिए कुछ भी सख्त साबित ना हुआ जो अल्लाह की हिदायत से फैज़याब थे। अल्लाह तुम्हारे इस ईमान को हरगिज़ ज़ाया न करेगा। यकीन जानो कि वो लोगों के हक़ में निहायत शफ़ीक़ और रहीम। देखिए, क़िबला अव्वल जो था, पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने पहुंचे तो मदीने में कोई कुछ अरसे तक क़िबला अव्वल जो है वो बैतुल मक़दिस रहा, उसकी जानिब मुंह करके नमाज पढ़ते रहे। अब एकदम से तहवील क़िबला का जब हुक्म आया और कहा गया कि अब तुम वापस अपने उस क़िबले की तरफ फिर जाओ जो खाने काबा है, असल क़िबले की तरफ तुम फिर जाओ, तो जब असल क़िबले की तरफ फिरे तो प्रोपेगेंडा एक शुरू हो गया कि वाह, इनका तो दीन ही अजीब है, अजीब दीन वाले लोग हैं, इनका तो क़िबला ही रोज तब्दील हो जाता है। भाई, इनको पता ही नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए नमाज अगर पढ़ी जाए तो किस तरह मुंह करके नमाज पढ़ी जाए। तो यहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ये फरमा रहे हैं कि ये नादान कहेंगे कि पहले जिस क़िबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे उससे यकायक फिर गए। इनसे कहो कि मशरिक़ और मग़रिब सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के। असल में तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ये देखना चाहता है कि बंदा उसकी अताअत और फरमा बरदारी करता है कि नहीं करता है। देखिए, मक्के से जो लोग ईमान लेकर आए थे और मदीना हिजरत की थी उन्होंने, उनके लिए तो क़िबला मोहतरम जो था खाने काबा था। उनको ये हुक्म दिया गया कि तुम बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो। आप सोचिए, उनके क़िबले को, उनके आबा और अजदाद को, उनमें कोई तासुब नहीं था। उनमें जो बात थी वो सिर्फ ये थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये हुक्म है, हम क़िबला अव्वल बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ेंगे। और फिर जैसे ही कुछ अरसे के बाद जब तहवील क़िबला का हुक्म आया कि अब क़िबला जो है खाने काबा है, तो फिर गए सारे दोबारा मुंह इस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने लग गए। पहले चूंकि लोग जो मक्के में जो लोग थे उनके दीन से अलग मुमय्यज़ दीन था, इसलिए बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा। अब चूंकि मदीने वाले जो हैं वो बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे, उनमें यहूदी भी थे और ईसाई भी थे, तो उस तरफ फिर दोबारा इस तरफ मुंह मोड़ लिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़िबले की तरफ, खाने काबा की तरफ। तो ये बुनियादी तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ये देखना चाहता था कि कौन ईमान लाने वाले हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि हमने तुम्हें जो है सीधा रास्ता बता दिया, मशरिक़ और मग़रिब सब अल्लाह के हैं, जिसे चाहता है सीधी राह दिखा देता है।
ایمان والے آدمی کو ان سب چیزوں سے فرق نہیں پڑتا، وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا کیا حکم ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس آیت کے بعد جو بات کہی ہے، مسلمانوں کو ایک بڑی شان عطا کی اللہ رب العالمین نے، امت وسط کا اعلان کیا کہ اس طرح تو ہم نے تم مسلمانوں کو ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ یہ اتنی بڑی بات ہے، مسلمانوں کو اتنی بڑی بات نصیب ہوئی ہے۔ اب یہ جو امت وسط اللہ رب العالمین نے بنایا، تو آپ دیکھیے کہ امت وسط کا مطلب کیا ہے۔ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا اعلان ہے۔ اسی طرح کا اشارہ دونوں طرف ہے، اللہ کی اس رہنمائی کی طرف بھی جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی قبول کرنے والوں کو سیدھی راہ معلوم ہوئی اور وہ ترقی کرتے کرتے اس مرتبے پر پہنچے کہ امت وسط قرار دے دیے گئے، اور تحویل قبلہ کی طرف بھی کہ نادان اسے محض ایک سمت سے دوسری سمت کی طرف پھرنا سمجھ رہے ہیں، حالانکہ دراصل بیت المقدس سے کعبے کی طرف سمت قبلہ کا پھرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو دنیا کی پیشوائی کے منصب سے باضابطہ طور پر معزول کر دیا اور امت محمدیہ کو اس پر فائز کر دیا۔ امت وسط کا لفظ اس قدر وسیع معنویت اپنے اندر رکھتا ہے کہ کسی دوسرے لفظ سے اس کے ترجمے کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے مراد ایک ایسا اعلیٰ اور اشرف گروہ ہے جو عدل و انصاف اور توسط کی روش پر قائم ہو، جو دنیا کی قوموں کے درمیان صدر کی حیثیت رکھتا ہو، جس کا تعلق سب کے ساتھ یکساں حق اور راستی کا تعلق ہو اور ناحق اور ناروا تعلق کسی سے نہ ہو۔ پھر یہ جو فرمائے کہ تم نے امت وسط اس لیے بنایا گیا ہے کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ آخرت میں جب پوری نوع انسانی کا اکٹھا حساب لیا جائے گا، اس وقت رسول ہمارے ذمہ دار نمائندے کی حیثیت سے تم پر گواہی دے گا کہ فکر صحیح اور عمل صالح اور نظام عدل کی جو تعلیم ہم نے اسے دی تھی، وہ اس نے تم کو بے کم و کاست پوری کی پوری پہنچا دی اور عملاً اس کے مطابق کام کر کے دکھایا، اور اس کے بعد رسول کے قائم مقام ہونے کی حیثیت سے تم کو عام انسانوں پر گواہ کی حیثیت سے اٹھنا ہوگا اور یہ شہادت دینی ہوگی کہ رسول نے جو کچھ تمہیں پہنچایا تھا وہ تم نے انہیں پہنچانے میں اور تم نے انہیں پہنچانے میں کوئی کسر تو نہیں چھوڑی، اور جو کچھ رسول نے تمہیں دکھایا تھا وہ تم نے انہیں دکھانے میں اپنی حد تک کوئی کوتاہی تو نہیں کی۔ اسی طرح کسی شخص یا گروہ کا اس دنیا میں خدا کی طرف سے گواہی کے منصب پر معمور ہونا، در حقیقت اس کی امامت اور پیشوائی کے مقام پر اس کو سرفراز کیا جانا ہے۔ اس میں جہاں فضیلت اور سرفرازی ہے، وہی ذمہ داری کا بہت بڑا بار بھی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے خدا ترسی، راست روی، عدالت اور حق پرستی کی زندہ شہادت بنے، اسی طرح امت کو بھی تمام دنیا کے لیے زندہ شہادت بننا چاہیے، حتیٰ کہ اس کے قول اور عمل اور برتاؤ اور ہر چیز کو دیکھ کر دنیا کو معلوم ہو کہ خدا ترسی اسی کا نام ہے اور یہی راست روی ہے، عدالت اس کو کہتے ہیں، اور حق پرستی ایسی ہوتی ہے۔ پھر اس کے معنی یہ بھی ہے کہ جس طرح خدا کی ہدایت ہم تک پہنچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بڑی سخت تھی، حتیٰ کہ اگر وہ اس میں ذرا سی کوتاہی بھی کرتے تو خدا کے ہاں ماخوذ ہوتے، اسی طرح دنیا کے عام انسانوں تک اس ہدایت کو پہنچانے کی نہایت سخت ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے۔ اگر ہم خدا کی عدالت میں واقعی اس بات کی شہادت نہ دے سکے کہ ہم نے تیری ہدایت جو تیرے رسول کے ذریعے ہمیں پہنچی تھی تیرے بندوں تک پہنچا دینے میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے، تو ہم بری طرح پکڑے جائیں گے اور یہی امامت کا فخر ہمیں وہاں لے ڈوبے گا۔ ہماری امامت کے دور میں ہماری واقعی کوتاہیوں کے سبب سے خیال اور عمل کی جتنی گمراہیاں دنیا میں پھیلی ہیں اور جتنے فساد اور فتنے خدا کی زمین میں برپا ہوئے ہیں، ان سب کے لیے ائمہ شر اور شیاطین انس و جن کے ساتھ ہم بھی ماخوذ ہوں گے۔ ہم سے پوچھا جائے گا کہ جب دنیا میں معصیت، ظلم اور گمراہی کا یہ طوفان برپا تھا تو تم کہاں چلے گئے تھے؟ تمہیں تو یہ ذمہ داری دی گئی تھی۔ عزیزو، اتنی بڑی ذمہ داری، امت وسط، پوری دنیا بنی اسرائیل کی معزولی کا حکم آ گیا، اب مسلمانوں کو پوری دنیا کا امام بنا دیا گیا، اور امام بنانے کی جو ذمہ داری ہے کوئی ہلکی پھلکی نہیں ہے۔ جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حق کو پہنچا دیا جو اللہ رب العالمین کی طرف سے حق کی دعوت تھی، پورا دین تھا، پوری شریعت تھی، سب کچھ پہنچا بھی دیا اور اس کو قائم بھی کر کے دکھا دیا، اللہ کے دین کو غالب بھی کر دیا، ایک ریاست، ایک حکومت بھی بنا کر دکھا دی۔ اسی طرح تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اب رسول کے نائب ہو، رسول کے بعد اب تمہیں اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے، تم حق کی شہادت دینے والے بن جاؤ، تمہاری وجہ سے کوئی فتنہ، کوئی برائی نہ پھیلے، بلکہ
تم بھی راست روی کی طرف، عدالت کی طرف، اخوت کی طرف، اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والے بنو. تم ایک بہترین گروہ بن جاؤ اور پوری دنیا حق، اعتدال، راستے اور عدل کی بنیاد پر چلنے لگے. اگر تم نے اس ذمہ داری کو نہیں سمجھا، اس ذمہ داری کو بھول گئے، اللہ کے بندوں تک حق کی دعوت نہیں پہنچائی، تو تم اللہ کیا جواب دہ ہوگے، اللہ کیا تم کو جواب دینا ہوگا. اور پھر اللہ رب العالمین دیکھیے کیا بات فرماتے ہیں، پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے. یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیضیاب تھے. اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا. یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق و رحیم ہے. اللہ رب العالمین یہ جو ایمان آدمی بالکل صداقت کے ساتھ اس ایمان کا اظہار کرتا ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پروپیگنڈا اس کے بارے میں کیا جاتا ہے، اس کو مطعون کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں برائی پھیلائی جاتی ہے، لیکن وہ اس پر قائم رہتا ہے. تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اللہ بہت شفیق و رحیم ہے، تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہیں جانے دے گا. یہ تو دنیا کی زندگی گزر جائے گی، تم اگر حق پر ثابت قدمی تم نے دکھائی، اور حق پر ثابت قدمی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے عزیزو. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جو لوگ حق پر قائم رہتے ہیں، طرح طرح کی آزمائشیں ان پر آتی ہیں، ان آزمائشوں پر پورا اترتے ہیں، تو اللہ رب العالمین میزان ان کے پاس سے ہٹا دیتا ہے. ان کے پھر اس کو تولا نہیں جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے تو ثابت کر دیا، دنیا میں ثابت کر دیا کہ وہ اطاعت گزار اور فرما بردار ہیں. جس طرح کی بھی آزمائش آئے گی تو اللہ کو نہیں بھولیں گے، اللہ کے دین کو اور حق کو نہیں بھولیں گے، اور حق کی دعوت اور صداقت کو لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے. جب وہ اس آزمائش میں پورے اتر گئے تو اللہ رب العالمین ان سے آسان حساب لے گا، اللہ رب العالمین انہیں جنت میں داخل کرے گا. اس کے بعد بھی اس قبلے سے متعلق اور بھی گفتگو ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اگلی نشست میں اس موضوع پر مزید بات چیت کریں گے. اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے بن جائیں اور ثابت قدمی دکھائیں، ثابت قدم رہیں. کوئی دنیاوی معاملہ، کوئی خواہشات نفس، کوئی دنیا کا معمولی سا نفع ہمیں راہ راست سے نہ بھٹکا دے. ہم مشکل سے مشکل حالات میں بھی، جان کے جانے کا بھی خطرہ ہو، مال کے لٹ جانے کا خطرہ ہو، اہل و عیال کی بربادی کا خطرہ ہو، لیکن ہر موقع پر ہم صداقت کے ساتھ قائم رہیں، جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام بالکل قائم رہے تھے. آگ میں ڈال دیے گئے، بچے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا، بیوی کو بچے کو بیابان میں چھوڑ دینے کا حکم ہوا، سب حکم ہوئے، اپنی جگہ سے ہجرت کرنے کا حکم ہوا، لیکن اللہ رب العالمین جو ان کے دل میں بس گیا تھا، جس پر وہ ایمان لے کر آ گئے تھے، انہوں نے ثابت قدمی دکھائی. اللہ رب العالمین ہمیں بھی ہر آزمائش سے پناہ میں رکھے، لیکن اگر آزمائش آئے تو پروردگار ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے، ہمیں اپنا اطاعت گزار و فرما بردار بنائے. کسی تعصب کے نتیجے میں، کسی خواہشات نفس کے نتیجے میں ہم اصل دین کو نہ چھوڑ دیں، یہودیوں کی طرح نہ ہو جائیں کہ بھائی یہ تو بنی اسماعیل کی طرف سے نبی آئے ہیں، ہمارے تو اسحاق علیہ السلام کی طرف سے سارا سلسلہ تھا. اس تعصب پر کی بنا پر انہوں نے اس دین حق کو جھٹلا دیا. عیسائیوں نے جو میجارٹی نے ان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعصب پر اس دین کو جھٹلا دیا، اور جو لوگ ایمان لے کر آئے وہ دراصل امت وسط قرار دیے گئے. اللہ رب العالمین ہمیں امت وسط کی اس ذمہ داری کو کما حقہ پورا ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.